बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सात समंदर पार के साथ सरदार जुनैद बहादुर खान आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया भर में पाकिस्तानी जब भी तालीम हासिल करने इंटरनेशनल जाते हैं और दुनिया में नकल मकानी भी बहुत ज़्यादा होती है, इमिग्रेशन के मसाइल होते हैं और इमिग्रेशन के जब भी आपको मसाइल होते हैं आप कोशिश करते हैं कि आपको सही जवाब मिल जाए कहीं से, और सही दुरुस्त जवाबात तलाश करने के बाद ही आप अपने फ्यूचर, अपने कैरियर को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, या आप अपने बच्चों को इंटरनेशनल जब भेजने की कोशिश करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मुझे वो बेहतर कंसल्टेंट मिल जाए जिस कंसल्टेंट के ज़रिए मैं अपने बच्चों को बैरूनी ममालिक में तालीम के लिए भेज सकूं और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ने के मौके मिल सके, और साथ साथ वो ऐसा हो जो मेरे बच्चे को बेहतर तालीम के साथ ये भी गाइड कर ले कि इसकी इमिग्रेशन कैसे होगी इंटरनेशनली। आज मेरे साथ मौजूद है कनाडा, इन स्पेसिफिक टू कनाडा, जहां पर आप RCIC के लाइसेंस के साथ इमिग्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसे प्रैक्टिशनर मौजूद हैं जिनकी अपनी कंपनी है और वो कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स के हवाले से एक तवील तजुर्बा रखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करने के हवाले से, कि वो आपके बच्चों की रहनुमाई कर सकें कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। साथ ही चूँकि वो एक लाइसेंस याफ्ता कनाडा के इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं तो वो आपको इमिग्रेशन के बहुत सारे मसाइल के हवाले से रहनुमाई करेंगे। अच्छा, ये लाइसेंसिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी ऐसे ही एजेंट के पास चले जाते हैं या कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं जो लॉयर भी नहीं है, कनाडा के अंदर भी रजिस्टर्ड नहीं है और उसके पास कोई लाइसेंसिंग बॉडी की लाइसेंस भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि वो आपकी फ़ाइल के साथ कोई कुछ भी कर ले, आप किसी बॉडी के सामने ले जाकर उसको पेश नहीं कर सकते। तो मेरे साथ मौजूद है एक बड़े तजुर्बेकार और ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर वेल नोन पर्सनैलिटी एंड हु इज़ डूइंग इमिग्रेशन सर्विसेज फ्रॉम कनाडा टोरंटो, उस्मान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान ताहिर साहब, वेलकम टू माय शो। तो उस्मान, आप हमें बताइए कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इमिग्रेशन कनाडा फॉर स्टूडेंट्स, और ये भी हमें बताइए कि आपकी कंपनी कहाँ वाक़ है और आपको अप्रोच भी कैसे हो सकते हैं और सर्विसेज भी अपनी सारी। बस साहब, मेरी जो कंपनी है वो टोरंटो मिसिसागा में वाक़ है और यहाँ पे ही हम बैठे हुए अपने क्लाइंट्स का काम करते हैं। हमारी जो सर्विसेज इंक्लूड हैं उसमें वो टेम्परेरी रेजिडेंस हो या कोई पर्सन या क्लाइंट परमानेंट रेजिडेंस के लिए आ रहा हो, हम दोनों तरह से पर्सन को ध्यान रखते हैं और उनका हर किस्म की फ़ाइल लगाते हैं। हमारी सर्विसेज में शामिल हैं लाइक जिस तरह के एक्सप्रेस एंट्री के अंदर वीज़ा अप्लाई करना हो, जो PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई बंदा रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो कि एक और इमिग्रेशन का प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके हवाले से अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है या PNP के प्रोग्राम है, उस तरह से भी क्लाइंट को हम गाइड करते हैं और उसके हवाले से बताते हैं कि वो कैसे अपना प्रोग्राम या हम PR कैसे ले सकते हैं। अच्छा, ये इसके बताइए साथ ही कि साथ एक फ़ाइल में उस्मान कितना वक्त लग जाता है? ये जो पायलट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एक फ़ाइल में कितना वक्त लग जाता है? एक फाइल को मुकम्मल तैयार करते हुए डिफरेंट टाइम लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सप्रेस एंट्री के लिए जा रहा है तो उसकी फाइल को कंप्लीट करते हुए तकरीबन 2 मंथ भी लग सकते हैं, और एक प्रोफाइल जो कि एक अटलांटिक प्रोविंसेस की है जो PNP प्रोफाइल के लिए जा रही है उसमें 3 to 4 मंथ्स भी लग सकते हैं। ये बिल्कुल वेरी करता है प्रोग्राम से प्रोग्राम के ऊपर और आल्सो फाइल टू फाइल के ऊपर भी कि बंदे की प्रोफाइल क्या है या क्लाइंट की प्रोफाइल क्या है और उसके लिए हमें कितने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसके हवाले से हमें प्रिपरेशन प्रॉपर करनी पड़ती है ताकि जब भी हम किसी भी क्लाइंट का केस IRCC के पास फॉरवर्ड करें तो एक प्रॉपर और मुकम्मल केस हो। अच्छा, ये बताइए कि आजकल पाकिस्तान में ये हवा चली हुई है कि कनाडा के बेतहाशा वीज़े लग रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि प्रोसेस कनाडा का इस वक्त ईजी हो गया है, लोग ज़्यादा अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें? और एक बंदे के बारे में बताइए कि एक ओवरव्यू सा कि वो क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो एलिजिबल होगा टू अप्लाई फॉर कनाडा इमिग्रेशन। देखें, आजकल नो डाउट के वीज़ा वगैरह कनाडा के लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ के साथ ये भी देखना चाहिए कि जो एलिजिबिलिटी है क्लाइंट की वो कैसी है। अगर एक क्लाइंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ लगा रहा है वीज़ा, वो किसी भी किस्म का हो सकता है, वो चाहे विजिट वीज़ा का लगा रहा है, पेरेंट्स का विजिट वीज़ा लगा रहा है, पेरेंट्स का जो है वो सुपर वीज़ा लगा रहा है, या वो PR के लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए प्रोफाइल के लिए अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है, तो अगर तो उसके प्रोफाइल प्रॉपर होगी, कंप्लीट होगी और अपने उसने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी होगी तो वीज़ा ऑफिसर जो है उसकी फाइल को देख के ऑटोमेटिकली उसको वीज़ा दे देगा। लेकिन अगर उसमें कोई ना कोई इशू होगा तो ऑफ कोर्स उसके अंदर वीज़ा लगने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं, जो कि हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं। यहाँ पे बैठ के हमारी कंपनी देखती है हर एक प्रोफाइल को जो कि कंप्लीट करके भेजे हम आगे।
بہت بہتر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ اسٹریم لائن ہے ایس ڈی ایس سسٹم کے مطابق، یہ کیا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے، اور یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس کیا کیا سروسز ہیں؟ بالکل، یہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ایک اسپیشل اسٹریم ہے ایس ٹی ایس، جو کہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم ہے. یہ کینیڈا نے بہت اسپیسیفک اسٹریم نکالی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. پوری دنیا میں سے بہت اسپیسیفک کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی آتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ نے ایک کمپلیٹ اپلیکیشن سٹارٹ میں ہی اپلائی کرنی ہوتی ہے، اور آپ نے اپنی فائنینشیل جسٹیفیکیشن بھی دینی ہوتی ہے، اور اس کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں، کہ آپ اپنا ٹیوشن فیس پے کر چکے ہیں، آپ کے اوپر فائنینشیل کوئی برڈن نہیں ہے، اور آپ کے پاس نے پیسے اتنے ہیں کہ آپ نے کینیڈا میں بینک اوپن کر کے یہاں پہ پیسے بھی جمع کرا دیے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے اور یہاں پہ آ کے جب آپ رہیں گے، آپ کو یہاں پہ رہنے کا، کھانے پینے کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کا بیسک پرپس جو کہ اسٹڈی ہی ہے، آپ اس کے اوپر ہی آ کے فوکس کریں گے. تو ایس ڈی ایس کے اندر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے، اس کے ویزا کے لگنے کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس لیے جب بھی میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، میں اس کو یہی ریفر کرتا ہوں کہ وہ اسٹڈی ایس ڈی ایس کے اندر ہی اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرے. اور اس کے حوالے سے ہم پراپر گائیڈنس، پراپر جو ہے اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن بناتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے اس حوالے سے، کس طرح سے اس کی فائل کمپلیٹ ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے اپلائی ہم اس کے بہاف پہ کریں تو اس کے ویزا لگنے کا چانس بہتر ہوتا ہے. اور اس طرح کی پراپر گائیڈنس ہم ایک کمپلیٹ پیکیج ایک بنا کے ایک کلائنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ویزا لگنے کا چانس بہتر ہو جاتا ہے. اچھا، ایک ہو گئی اسٹوڈنٹ اسٹریم لائن جس کو ہم ایس ڈی ایس کہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے بتایا اٹلانٹک پروگرام، ادر پروگرامز. ٹوٹل اس وقت آپ کے خیال میں کتنی اسٹریم لائنز ہیں ڈفرینٹ جن کو پاکستانی آپ کی ویڈیو سننے کے بعد اپروچ کر سکتے ہیں؟ اس ٹائم جو ہے کینیڈا نے مور دین 50 اسٹریمز پرووائڈ کی ہوئی ہیں، جو کہ ٹیمپریری ریزیڈنس اور پرماننٹ ریزیڈنس دونوں کو ملا کے ہے، جس کے اچھا. اندر کلائنٹس جو ہیں وہ ہر پروفائل جو ہے وہ ڈفرینٹ پروفائل کے اندر ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی کلائنٹ کی جو ایج ہے وہ 30 ایئرس یا 35 ایئرس یا ایون 38 ایئرس ہے، وہ اگر دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی پروگرام ہے جو کہ ہیں جو کہ کینیڈا نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، جس کے اندر وہ اپنا پی آر کے لیے دیکھ سکتا ہے، یا اپنی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں سے کینیڈا آ سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا کوئی ریلیٹو وغیرہ یہاں کینیڈا میں رہائش پذیر ہے، اس کے حوالے سے وہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو بھی کینیڈا نے اس کے لیے پروگرام بنائے ہوئے ہیں. اگر کوئی ٹورزم کے لیے کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ جسٹ جس کا جو پاکستان میں اپنا کام ہے، بزنس ہے یا جاب کر رہا ہے، اور وہ ویسے ہی ٹورزم کے لیے آنا چاہ رہا ہے کینیڈا، اس کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کر کے کینیڈا نے بہت سے پروگرام بنائے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی اسپیسیفکلی پاکستان میں بزنس کر رہا ہے، اس کا اپنا بزنس ہے اور کینیڈا میں بھی وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی کینیڈا نے بہت زیادہ اپرچونیٹیز نئی کھولی ہیں کہ وہ آ کے کینیڈا میں نیا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا آلریڈی کوئی بزنس رن کر رہا ہے تو اس کے اندر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں، اور کینیڈا ان کو اس کی بیسس پہ امیگریشن بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس اچھا، حوالے سے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں پاکستانیوں کے لیے، جو کہ وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. امیگریشن کی فائلز میں درج ذیل کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی امیگریشن کی فائل ریجیکٹ ہوتی ہے؟ کچھ چنیدہ قسم کے مسائل ہمارے سامنے بتائیے کہ یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے اگر آپ امیگریشن کو فائل کر رہے ہیں. امیگریشن کے حوالے سے آپ کو اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے، سب سے پہلے وہ بہت زیادہ پراپر اور ٹو دا پوائنٹ کرنی چاہیے. اسپیشلی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کو پوری اپ ٹو ڈیٹ رکھنی چاہیے، کیونکہ فائنینشیل ریکوائرمنٹس وہ ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے. تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ نے اپلیکیشن اپنی امیگریشن کے حوالے سے بنا رہا ہوتا ہے، بٹ اس کے بناتے ہوئے کمپلیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو فائنینشیل ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. تو کلائنٹ کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو میٹ کرے. اس کے ساتھ جو جاب ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی وہ دیکھے، کیونکہ کینیڈا میں امیگریشن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کینیڈا نے ہر ایک جاب کو ایک اسپیسیفک نوک کے تھرو ڈیفائن کیا گیا ہے. نوک کے اندر اگر کسی کلائنٹ کا کمپلیٹ جاب فال ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کمپلیٹ گو تھرو کرے اور اس کے تھرو وہ اپلائی کرے، تاکہ اس کو امیگریشن کے اندر ہیلپ ہو سکے. کینیڈا نے اپنا لاسٹ ایئر C-19 بل پاس کیا تھا، جس کے تھرو اب وہ اسپیسیفک ڈراس جو ہے وہ بھی اسٹارٹ کر دیے میں نیکسٹ انٹری کے، جو کہ صرف اسپیسیفک کیٹیگریز کے اندر ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہیلتھ کیئر کے اندر ہو گیا یا اسٹیمپ کیٹیگریز کے اندر ہو گیا، اس طرح کر کے. تو اس طرح کر کے اگر کوئی ان کیٹیگریز کے اندر ہیں لوگ جو کہ ان شعبوں سے وابستہ ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ اپرچونیٹی اب بلکہ ہوگی ہے، جو کہ اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں. عثمان طاہر، یہ بتائیے کہ وائی ایوری ون شوڈ اپلائی تھرو RCIC کنسلٹنٹ ناٹ فرام اے گائے سٹنگ آن سم آفس اینی ویئر ان پاکستان؟ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ہیو این RCIC کنسلٹنٹ؟ دیکھیں، ہر ایک چیز کا ایک اسپیسیفک پرسن ہوتا ہے جو کہ اس کام میں روزانہ کر رہا ہوتا ہے. اب ہم RCIC ہوتے ہیں وہ جو کہ اس کام میں روزانہ کے اپلیکیشنز ہم لگا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے پروگرامز اویلیبل ہیں.
اور کون سا کلائنٹ کون سے پروگرام کے لیے جائے تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے اور جہاں پہ اس کے ویزا لگنے کا زیادہ چانس ہے. اس لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ RCIC کے پاس سے اپلائی کرنے سے آپ کی بہت زیادہ اس میں آپ کا ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے, آپ کا جو ہے اس سے ایک تو منی کی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی سیو ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کسی فیک کے پاس جائیں گے, کسی فراڈ پرسن کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے پیسے بھی کھا جائے گا اور آپ کا کام بھی نہیں ہوگا. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ ہے آپ کی پرسنل انفارمیشن, جو کہ آپ کے اپلائی کرتے ہوئے اپنی شیئر کرتے ہیں. جو ایک RCIC کے پاس جائیں گے تو وہ ایک ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ ہے اور وہ اس کو پراپر طرح سے اپلائی کرے گا, اور وہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایگزام پاس کر کے آپ کی طرف سے اپلائی کر رہا ہوتا ہے. جی آن دا ادر ہینڈ اگر کوئی فراڈولنٹ پرسن کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ کسی بھی پرپز کے لیے یوز کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بیسک امپورٹنٹ پرسنل انفارمیشن ہے اس کو بھی آپ دھیان سے اپنے اسی پرسن کے تھرو اپلائی کریں جو کہ آپ کے ٹرسٹ وردی ہو. اگر آپ کسی اور پرسن کے تھرو اپلائی کریں گے تو اس کے اندر آپ کے لیے یہ نیگیٹو چانسز بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں. پلس ویری RCIC ہوتے ہیں جو ویری امپورٹنٹ انفارمیشن لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ آپ نے جب بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک رجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہوگا. اگر آپ کی فائل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا ہی کو بندہ انفارمیشن دے رہا ہے تو دیٹ از ناٹ رائٹ وے آف گیٹنگ اینی انفارمیشن, اور اس کے پاس اپڈیٹڈ انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. عثمان, ایک بات بتائیے کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں ان کینیڈا اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ جن کے لیے آپ ابھی اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں؟ کچھ بڑے انسٹیٹیوشنز کا نام بتائیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تک آپ کی آواز پہنچ سکے. بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں کینیڈا کے اندر اور یونیورسٹیز ہیں جو کہ اپنا بچے جو ہیں جہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, جیسے کہ ٹورنٹو یونیورسٹی ہو گیا, میکگل یونیورسٹی ہو گیا, یارک یونیورسٹی ہو گیا, یونیورسٹی آف واٹرلو ہو گیا, UNBC ہو گیا. اس طرح بہت سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, اور میں جو ان کو گائیڈ کروں گا پراپر, جس کے اندر وہ ویزا وغیرہ کے حوالے سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا جس کے اندر ان کا ویزا اپلائی کریں تو ان کے ویزا لگنے کا زیادہ چانس ہے. یہ بتائیے کہ آپ تک رسائی حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ جو اتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یا ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی تو آپ کے کیسے ریچ آؤٹ کریں گے؟ ای میل ہوگی, ویب سائٹ ہوگی, کیا چیزیں وہ بتائیے. بالکل, اس کا طریقہ کار بہت آسان سا ہے. اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے اور اس حوالے سے اپنا کیس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے سمپل میری ویب سائٹ پہ جائیں www.futurconsultants پہ جائیں. وہاں پہ میری کمپلیٹ انفارمیشن دی گئی ہے کہ میں کیا کام کرتا ہوں, میری پراپر رجسٹر کے اندر دی گئی ہے. وہاں پہ ہی بک این اپوائنٹمنٹ کا ایک ٹیب ہے جس کے اندر آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. وہ آپ 30 منٹس کی یا 1 آور کی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. 30 منٹس کے اندر آپ اپنی بک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم آپ کا کمپلیٹ کیس جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اگر آپ 1 آور کی بک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اور جب آپ بک کریں گے تو آپ کو وہ دونوں چیزوں کی انفارمیشن دے گا. اگر آپ کینیڈا کے اندر ہیں تو آپ ان پرسن بھی بک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کینیڈا سے باہر ہیں اور پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں تو آپ کے ساتھ ہم زوم کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں. اٹس ویری مچ انفارمیشن اینڈ ویری ایزی ایکسیسیبل ٹو می. میں آپ کو ہر طرح سے. And Usman, do you have any office in Pakistan somewhere? ابھی ہمارا آفس پاکستان میں نہیں ہے, لیکن ان قریب ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اپنا آفس پاکستان کے اندر بھی کھولیں, کیونکہ پاکستان سے بہت زیادہ ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہیں جس کے حوالے سے ہم ان کو کلائنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو آئیں ادھر یہاں کے رہائش پذیر کریں اور آ کے اپنا خواب پورا کریں. تو اس کے لیے ہمیں بہت سے کلائنٹس کی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی ایک آفس کھولیں جو ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرے, جو ہم جلد ہی کھولیں گے. اچھا, آخر میں یہ بتائیے واٹ از یور میسج فار اسٹوڈنٹ آؤٹ دیئر جو کہ آپ کو سن رہے ہیں, اور امیگریشن کے ایسپرنٹس جو اس وقت انفارمیشن تلاش کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, کیا ان کو میسج دیں گے؟ میں ان کو بالکل یہ میسج دینا چاہوں گا کہ کینیڈا کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ ایک محنتی ہیں اور کینیڈا کے اندر آنا چاہ رہے ہیں تو کینیڈا آپ کو بالکل اوپن آرمس کے ساتھ ایکسیپٹ کرے گا, اور اگر آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے گا. کینیڈا کے اندر نہ صرف آپ کے پاس یہاں پہ رہنے کے, یہاں پہ امیگریشن کے بہت زیادہ مواقع ہیں, بلکہ آپ کو گرو کے بھی بہت زیادہ چانسز ملیں گے. اور اسپیشلی جب آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو جب میک شور کریں کہ آپ ایک RCIC ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹس کے تھرو اپلائی کر رہے ہوں, تاکہ آپ کی جو بھی پراپر انفارمیشن ہے یا جو بھی آپ کی اپلائی ہے یا اپلیکیشن ہے وہ پراپر طریقے سے اپلائی ہو سکے.
تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, عثمان طاہر ایک ریپیوٹیڈ کنسلٹنٹ آپ کے ساتھ ہے اور ان کی ساری انفارمیشن آج آپ نیچے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, موجود ہے. آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں اور عثمان طاہر سے اپوائنٹمنٹ بک کر کے آپ اپنے کیس کو ڈسکس کیجئے. اور جو آپ سارے لوگ سن رہے ہیں, جو عثمان طاہر کا میسیج ہے ویری کلیئر ہے, ویری لاؤڈ ہے, وہ یہ کہ کینیڈا کی امیگریشن کے حوالے سے, ویزا کے حوالے سے پالیسیز بہت بہتر ہو گئی ہیں, مگر آپ نے صحیح کنسلٹنٹ کا یا لائر کا انتخاب کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر وہ بے شمار لوگ ہیں جو بغیر کسی انفارمیشن کے اسے پریکٹس کر رہے ہیں. آپ نے اپنی انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ویجیلنٹ ہونا ہے, تلاش کرنی ہے انفارمیشن صحیح. جب آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچے اس کی بنیاد پر اپلائی کریں. اس نے کہہ دیا, چچے نے کہہ دیا, مامے نے کہہ دیا, تائے نے کہہ دیا, پھپھا نے کہہ دیا, ان کے کہنے پر امیگریشن نہیں ہوگی. کنسلٹنٹ چاہیے, RCIC کنسلٹنٹ, جن کے پاس کینیڈا کا رجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہو یا لائر ہو, تو وہ آپ کو انفارمیشن صحیح پرووائڈ کرے گا. تھینک یو ویری مچ عثمان فار گیونگ دس ایبسلیوٹلی ویری امیزنگ انفارمیشن ٹو آور کلائنٹس.